तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। दरअसल मेरा मानना है कि आपका हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम का मुताला करना एक सुनहरी बात है, और आप हमें दुनिया के जिस भी कोने से देख रहे हैं, आप एक सुनहरी मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं जो हमसे पहले के लोगों को मुयस्सर न था। नाजरीन, दहाइयों पहले खुदा के कलाम को जानने और सुनने और समझने का ऐसा कोई मौका न था जैसा कि अब सेटेलाइट के वसीले है। लेकिन अजीज़ों, ये भी ध्यान में रहें कि हम आखिरी अयाम में हैं और ये आखिरी मौका है, और इस प्रोग्राम के ज़रिए खुदावन का कलाम बहुतेरों तक पहुँच सकता है और बहुत सी रूहें बच सकती हैं। नाजरीन, मेरा आपको यही मशवरा है कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हो, खुदा के कलाम को सुनिए और इसे ध्यान से समझिए, मज़ीद कलाम पर अमल करें और इस पर कायम रहें ताकि वो आपके दिल में जड़ पकड़े और फल लाए जिनकी ज़रूरत है। नए अहदनामे के मुताले में हम इब्रानियों के ख़त के 7वें बाब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 11वीं आयत से शुरू करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज़ करेंगे। खुशामदीद डॉक्टर फरीद ज़की। भाई आपका शुक्रिया। ये वाज़ेह है कि 7वां बाब मसीह की अनोखी कहानत के हवाले से बताता है जो मल्किसिदक के तरीके का सरदार काहिन है। पहली 10 आयत में उसने मल्किसिदक की कहानत की हारून की कहानत से मुख्तलिफ होने की बात की और सबूत और दलाइल के साथ कहा, इसलिए मसीह जो मल्किसिदक के तरीके का सरदार काहिन है हारून की कहानत से अफजल है। सही। अब मैं 11वीं आयत से पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। बस अगर बनी लावी की कहानत से कामलियत हासिल होती क्योंकि उसकी मातहती में उम्मत को शरीयत मिली थी, बस अगर बनी लावी की तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मल्किसिदक के तरीके का पैदा हो और हारून के तरीके का ना गिना जाए। और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना ज़रूर है, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीले में शामिल है जिसमें से किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की। चुनाचा जाहिर है कि हमारा खुदावन यहूदा में से पैदा हुआ और इस फ़िरके के हक़ में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। और जब मल्किसिदक की मानिंद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं बल्कि गैर फ़ानी ज़िंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हुआ, तो हमारा दावा और भी साफ ज़ाहिर हो गया, क्योंकि उसके हक़ में ये गवाही दी गई है कि तू मल्किसिदक के तरीके का अब तक काहिन है। इन आयात को मद्देनज़र रखते हुए हमें बताइए कि मज़हबी कहानत में क्या कमी कमज़ोरियाँ थीं जिससे मल्किसिदक के तरीके की कहानत मुख्तलिफ है। सबसे पहले गुज़िश्ता निज़ाम शरीयत में जिसका ताल्लुक़ हारून से था, खुदा पोशीदा था, वो गैर मारूफ था और पर्दे के पीछे था। और फिर दूसरा कि हर साल एक दिन जो कफ़ारे के एतबार से मनाया जाता वो अब्दी कामलियत की निजात के लिए काफ़ी ना था, इसलिए उसे हर साल दोहराया जाता था। और फिर तीसरी बात कि ना ही कोई माफ़ी थी और ना ही कोई माफ़ी की ज़मानत थी, बल्कि फ़क्त दोहराने का एक सिलसिला मौजूद था। यानी कि ये कुछ ऐसे था कि चलो इन गुनाहों को कर लेते हैं, जब हिसाब आएगा तो इनको देख लिया जाएगा।
اور چوتھا نتیجہ یہ ہے کہ جو عبادتگار قربانیاں گزرانتے ہیں ان کے ضمیروں نے کبھی بھی اطمینان نہ پایا، سو ان کے ضمیر کامل نہ تھے۔ پس اگر ہم ان چاروں باتوں کو یکجا کر لیں تو ہم اس آیت کے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں کہ اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی ہے، اس کہانت نے کاملیت کو نہ پایا۔ اور میرا خیال ہے کہ لفظ کاملیت کا خاص عبرانی میں کسی کام کا مکمل ہونا ہے، اور میں کہوں گا کہ جو اس کام کا کرنے والا ہے اس کا دلی آرام ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہودیوں میں سے 1500 سے کسی نے بھی آرام نہ پایا، کسی نے بھی نہیں۔ اور میں کہوں گا کہ ہر وقت ایک ضرورت محسوس ہوتی رہی ہے کہ قربانیاں چڑھائی جائیں اور خدا سے معافی طلب کی جائے۔ پھر تذکرہ یوں کیا جائے گا کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا۔ یہ مسیح کے متعلق یہ جان کر کہا گیا کہ وہ یہودا کے قبیلے کا تھا۔ بہرحال پرانے عہد نامے کے مطابق یہودا کے قبیلے کا کہانت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ لکھا ہے چنانچہ ظاہر ہوا ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا۔ سو آپ پیدا ہونے کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں جو خداوند کے بارے میں کہے گئے؟ میں بہت سی باتوں کو دیکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ وہ یہاں پلا بڑا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ یسایہ 11 میں لکھا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی۔ جی، گھرانے کا آغاز یسی سے ہوتا ہے جو داؤد کا باپ ہے، اور یسی سے داؤد آتا ہے، اور داؤد سے ہمارا خداوند جسم کے اعتبار سے آیا۔ اور میں یہاں پر اس کے بطور انسان مجسم ہونے کی بات کو واضح دیکھتا ہوں۔ وہ اس قبیلے سے انسانی روپ میں پیدا ہوا، یعنی داؤد کے گھرانے اور اس قبیلے سے۔ گویا وہ وہاں سے سورج یا نئی صبح کی مانند طلوع ہوا، جی، یعنی ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ آپ خاص کر اس نقطے پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں دیکھتا ہوں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا باپ زکریا اپنے گیت میں کہتا ہے جب کہ اسے اپنی بانج بیوی الشبا سے یوحنا کے پیدا ہونے کی خبر ملی کہ عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا۔ گویا مسیح ستارہ ہے جو آسمان پر چمکے گا، اور جو کہ ہزاروں سالوں سے تاریک تھا، اور وہ ہمارے پاس خوشخبری اور نجات اور سلامتی لے کر آیا جنہیں ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ صحیح بھائی، اب میں 17ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ تو ملک صدق کے طریقے کا اب تک کاہن ہے۔ غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہن مقرر ہوئے ہیں، مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خداوند نے قسم کھائی ہے اور اس سے پھرے گا نہیں، کیونکہ تو اب تک کاہن ہے۔ تو اب تک کاہن ہے، اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا، اس نے بنیاد ڈالی۔ گویا اس نے وہ تمہید باندھی جو مسیح کی ملک صدق کے طریقے کی ابدی کہانت کی قسم کی بات کرتی ہے۔ یہاں پر اس نے ایک بات کہی جس کے متعلق میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ لکھا ہے اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بہتر عہد کیا ہے جس کا ضامن یسوع ٹھہرا، جو ملک صدق کے طریقے کا سردار کاہن اب تک ہے؟ دیکھیں، عہد مسیح اور خداوند خدا کے درمیان ہے، جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پہلا عہد شریعت کا عہد ہے، پہلا عہد شریعت کا ہے جس میں انسان ایک فریق ہے، جبکہ بنی اسرائیل نے شریعت کی طلب کی اور خود کو اس عہد کے احکامات کا پابند کیا، لیکن افسوس کہ انہوں نے موسیٰ کے عہد کو لوہوں پر لانے سے پہلے ہی عہد کو توڑ ڈالا۔ پہلے اور دوسرے حکم کو توڑا گیا، یعنی کہ تو میرے آگے غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے واسطے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، پر انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی۔ نیا عہد نامہ ایک بہتر عہد ہے کیونکہ اس کا ضامن کوئی انسان نہیں بلکہ مسیح خود ہے، اور دوسرا اس کی بنیاد بیلوں اور بچڑوں کا خون نہیں ہے بلکہ خدا کے بیٹے کا خون ہے۔ اور اسی لیے جب خداوند یسوع نے خداوند کی عشاء کو قائم کیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پیالے کے متعلق کہا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے، یعنی کہ یہ عہد اس خون پر قائم کیا گیا
جو اس نے بہایا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بار پھر غور کریں گے۔ سب جانتے ہیں کوئی بھی عہد دو فریقین کے درمیان ہوتا ہے۔ پرانا عہد نامہ جو ناکام ہوا خدا اور لوگوں کے درمیان تھا، جس میں قوم خود فریق بنی تھی، سو وہ عہد ناکام رہا۔ کیا نیا عہد نامہ خدا اور مسیح کے درمیان ہے یا خدا اور کسی دوسرے آنے والی قوم کے درمیان ہے جس عہد کا مسیح کا ضامن ٹھہرے گا؟ دیکھیں بھائی، میں اس کا اطلاق دونوں طرح سے کر سکتا ہوں، اور میں اس کو وہ نام دے سکتا ہوں جو پولس نے خط کے آخر میں اسے دیا، یعنی عبرانیوں 13، جہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ عہد خدا باپ اور بیٹے کے درمیان ہے جس کا ضامن مسیح کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر ہم 8ویں باب کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے کہ پرانے عہد نامے کے متعلق نیا عہد نامہ کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، پرانا عہد نامہ جو کہ غائب ہونے کو تھا، وہ دراصل شریعت کا عہد تھا، اور نیا عہد نامہ خدا اور اسرائیل کے درمیان ہے، یعنی کہ وہ بنی اسرائیل جو خدا کے پاس لوٹ کر آئیں گے، اور یہ یہودا اور اسرائیل ہیں جو لوٹ کر آئیں گے، یعنی مستقبل میں اسرائیل اور یہودا، اور ان پر مصیبت آنے کے سبب سے توبہ کریں گے، اور وہ روتے ہوئے آئیں گے اور معافی طلب کریں گے، اور وہ انہیں معاف کرے گا، اور اس وقت خدا ان کے ساتھ عہد کرے گا اور مسیح اس کا ضامن ٹھہرے گا، اور یہودی اس عہد کو دیکھیں گے۔ اور جب ہم 8ویں باب کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ لوگ اس کا جسمانی تجربہ کریں گے۔ آج ہم اس عہد کی روحانی برکتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں جن کے متعلق 8ویں باب میں لکھا ہے، یسوع اس عہد کا ضامن ٹھہرا۔ صحیح، تو اس طرح سے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرتا ہے۔ بہتر، یہ وہی عہد ہے لیکن ایک مختلف زاویے سے جو مسیح کے اس عہد کا ضامن ہونا ہے۔ در حقیقت میں لفظ ضامن پر بات کروں گا، یہ میرے دل کو چھوتا ہے۔ آج ہر ایک شخص جو سنجیدہ مسئلے میں پھنس جائے اسے ضامن درکار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ انشورنس کمپنیوں کے پاس جاتے ہیں، اور بیرون ملک میں نے سنا ہے کہ انشورنس کے لیے بڑی بڑی انشورنس کمپنیاں ہیں۔ لوگ اندرونی پریشانی اور تناؤ کی کیفیت میں ہیں۔ میری زندگی، میرا مال اور میری دولت کا ضامن کون ہے؟ میں اپنے پیارے ناظرین سے صرف اور صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ خداوند یسوع کو جان لیں تو وہ آپ کا ضامن ٹھہرے گا، آپ کی ابدیت کا ضامن، کیونکہ وہ آپ کو ابدی زندگی بخشے گا، اور وہ آپ کی زندگی کے وقت آپ کی زندگی کا ضامن ہے، اور اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ آپ کے گھر، گھرانے اور مال اور بچوں کا بھی ضامن ہے۔ وہ اسی ضامن کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے مجھے حزقیہ بادشاہ کی کہانی یاد آئی۔ جب اس نے معجزاتی طور پر اپنی ہی بیماری سے شفا پائی تو اس نے یسایا کے 38ویں باب میں دعا کی۔ اس نے کہا، اے خداوند میرا کفیل ہو، یعنی کہ میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا، تو ہی میرا ضامن ہے۔ اور زبور 119 میں مصنف یہ کہتا ہے کہ بھلائی کے لیے اپنے بندہ کا ضامن ہو۔ صحیح۔ میں مسلسل یہی دعا کرتا رہوں گا کہ اے خداوند، میں اپنی زندگی کے ایام میں بھلائی کرنے کی ضمانت نہیں دے سکتا، تو میرا کفیل ہو، تو میں تیری مرضی کو پورا کرتا چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ مذہبی کہانت کامل نہ تھی اور نہ کاملیت کو پا سکتے تھی، نہ خدا کی بھرپور رفاقت کو۔ اس لیے ہمیں مسیح کی ضرورت تھی، اور خداوند یسوع یہودا کے قبیلے سے آیا، اور اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ پرانے عہد نامے کے مطابق اس زمین پر کاہن ہوتا، کیونکہ کہانت کا قبیلہ لاویوں کا تھا، اور کہانت کو تبدیل ہونے کی ضرورت تھی کیونکہ مسیح لاوی کے قبیلے کا نہ تھا۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کی بدولت کاہن بنا۔ ہم خدا کے پاس مسیح کے وسیلے سے آتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کامل اور ابدی کاہن ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، مذہبی کہانت اپنے مقصد کے حصول میں ناکام رہی، لیکن آج ہمارے پاس ایک کامل کاہن ہے، یعنی خداوند یسوع، اور وہی ہے جو کامل نجات اور رہائی عطا کرتا ہے۔ میرا سوال 25ویں آیت سے ہے، جہاں لکھا ہے،
इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। वो निजात किस से देता है? किस किस्म की निजात? क्या मसीह उन सब को बचा सकता है जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं? जी सही। आए इस आयत को शुरू से देखते हैं, इसलिए यानी कि जो बात पहले की गई वो बात क्या की गई थी। ये वही बात है जो पिछली आयत में की गई, लेकिन मैं इसको तफसीर की तरह पढ़ना चाहूंगा। लेकिन चूंकि मसीह अब्दी है जो मरा और जिंदा हुआ, वो अब तक रहेगा, क्योंकि वो फिर ना मरेगा और फिर इस बुनियाद पर उसकी कहानत मुस्तकिल तौर पर रहेगी। और गौर कीजिए कि लफ्ज़ मुस्तकिल के लिए इब्रानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उसका माफ़ूम ना मिटने वाला नहीं बल्कि मुंतकिल ना होने वाला है, जैसा कि पुरानी कहानत थी। बिल्कुल, वो हारून से मुख्तलिफ थी। सो वो कहता है कि उसकी कहानत दूसरों को मुंतकिल ना की जाएगी क्योंकि वो अब तक रहेगा। और मैं कहूँगा कि इसी बुनियाद पर मसीह पूरी पूरी निजात दे सकता है। और पूरी पूरी निजात से यहाँ दरअसल मुराद जिंदगी का सफ़र है। वो यहाँ पर फ़क्त माजी से निजात और माफ़ी की बात नहीं करता जो हमारे गुनाहों से निजात और माफ़ी का मामला है, बल्कि वो हमें बताता है कि हम जिंदगी के सफ़र में हैं और हम खुदाम की रफ़ाकत से महजूज होना चाहते हैं, पर हमारे सामने बहुत सी रुकावटें हैं। यानी हमारा बदन हमारे खिलाफ है और अबलीस हमसे जंग करता है। जिंदगी की आजमाइशें जो हमारे आसपास हैं और दुख और मसाइल और मुश्किलात हैं, और हम देखते हैं कि ईमानदार खुदा से रफ़ाकत का मुश्ताक है, लेकिन साथ ही उसे बहुत सी रुकावटों का भी सामना करना पड़ता है जब वो खुदा के पास आता है। निजात का मतलब ये है, मतलब कि जब एक ईमानदार खुदा के पास आना चाहता है और खुदा के साथ रिफाकत रखना चाहता है तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करता है। और पूरी पूरी निजात का मतलब है जिसका तजुर्बा मुझे कल हुआ था और मैं उसका तजुर्बा मैं आज और कल करूँगा, और ये मेरी जिंदगी के सफ़र में साथ रहेगा। उसने निजात दी, देता है और देगा। उसने कल मुझे बड़े मसले से निजात बख्शी और आज मुझे उससे भी बड़े मसले से निजात बख्शेगा। और अगर आने वाले कल में भी मुझे अगर बड़े से बड़े मसले का सामना होगा तो वो मुझे पूरी पूरी निजात दे सकता है। लेकिन इस सब के लिए एक शर्त है, और निजात मुझे कैसे मिलेगी? जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं, जिन्होंने उसे दरमियानी या शिफायत करने वाला मान लिया है। सो खुशहाल वो हैं जो उसके पास यीशु मसीह के वसीले से आते हैं। लेकिन अगर मैं मसीह के नहीं बल्कि किसी और के वसीले से आता हूं तो आप कभी भी उस निजात से महजूज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मसीह के सरदार काहिन होने का जिक्र बहुत बार हुआ और उसके शिफायत करने का भी और दरमियानी होने का भी, जैसा कि आपने बताया। जी, कहीं ऐसा ना हो कि ये बातें हमारे नाज़रीन की समझ से बाहर रह जाएं। सो इन बातों में क्या कुछ है इसके बारे में आप बताइए, ताकि जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो एक एक चीज़ समझ में आ जाए। काहिन या शफात करने वाला कौन है? जानबूझकर मसीह के इन तमाम कामों को एक साथ रखना जिन्हें वो आसमान पर होते हुए पूरा कर रहा है। और हम 9वें और फिर दूसरे अब्वाब में भी इसका मुताला करेंगे। लफ्ज़ दरमियानी का मतलब है कि वो फरकीन के हाथों को ले और एक दूसरे से मिलाए। सही। और मसीह का बतौर इंसान यही काम था, क्योंकि वो मरा और फिर जिंदा हुआ और वो आसमान पर चढ़ गया और वो गुनाहगारों का हाथ खुदा के हाथ में देता है और सुलह करवाता है, क्योंकि उसकी बुनियाद मसीह की सलीब पर रखी जा चुकी है। जी। पर जहाँ तक सरदार काहिन के काम का ताल्लुक है, जिसकी खिदमत मुसलसल है, वो हमें गुनाह में बढ़ने से रोकता है और मदद करता है। जब हम कमजोरी महसूस करते हैं, मदद के तालिब और गिरने को होते हैं और अपनी आंखें उसकी तरफ उठाते हैं, तो वो सरदार काहिन हमसे हमदर्दी और कमजोरी में मदद की सूरत में वो हमारे साथ अपना काम करता है। और जब हम फजल के तख्त के पास आते हैं तो फजल को पाते हैं, और अगर हम गिर जाएं तो भी हम खोएंगे नहीं, बल्कि हम उसकी शफात का तजुर्बा करेंगे। लेकिन दरअसल शफात करने वाले का यहाँ पर यही मतलब है जो यूहन्ना के खत के पहले बाब की 2 आयत में लिखा है। यही वो काम है जो तसल्ली देने वाले रूहुल कुद्स के हाथ दिया गया। पैराक्लिट्स का मतलब है जो खुदा के साथ है, ताकि वो मेरे बेटे होने के मुकाम को बरकरार रखे। सो यहाँ उसका काम
وکیل کا کام ہے ایک سرپرست، جیسا کہ بہت سے انگریزی ترجموں میں لکھا ہے۔ شفایت کرنے والے کا میں کہوں گا یہی کام ہے تاکہ مجھ گناہگار کا میل خداوند سے کرا دے۔ کاہن تاکہ میری مدد کرے، زور دے اور روزمرہ کے سفر میں میری مدد کرے۔ اگر میں گروں تو میری مدد کرے، تاکہ جو کہتا ہے کہ خوف نہ کھا، خدا میں تیرے بیٹے ہونے کا مقام ہے، یعنی باپ کے آگے۔ اور دوسری بات، جب آپ گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں تو اس کا اثر آپ پر سے مٹ جاتا ہے۔ اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ اب میں آپ کے سامنے 26ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ خوبصورت الفاظ لکھے گئے ہیں اور مسیح کی ذات کی بڑی خوبصورت صفات بیان کی گئی ہیں۔ بطور سردار کاہن، چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو، اور گناہگاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو، اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ پہلے ہر روز اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا۔ اس لیے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی، اس بیٹے کو مقرر کیا گیا جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا ہے۔ مسیح کی بطور سردار کاہن صفات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ 7 باتوں کا مجموعہ ہے جو کہ بائبل کی عجائبات میں سے ایک ہے۔ پہلی بات مسیح کی تعریف ہے، چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ اس لائق ہے، پر اس نے کہا وہ ہمارے لائق تھا۔ میں یہاں پر ہماری قدوس اہمیت دیکھ سکتا ہوں جو باپ کی نظر میں ہے کہ ہم لوگ پروکار لوگ ہیں اور وہ ہمارے لائق تھا۔ یعنی ہمارے خداوند یسوع کی خوبیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہ وہ پاک ہے، اور اس کے لیے عبرانی لفظ ہگیوس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کا اصل میں مطلب ہے کہ خدا کے لیے وقف شدہ یا ہر ناپاکی سے الگ کیا گیا، اور اس کا عبرانی میں ایک اور مطلب ہے رحمت اور شفا، سو یہ وہ پاکیزگی ہے، سختی سے بلکہ رحمت اور ہمدردی سے جڑی ہے۔ اور دوسری بات کہ رحمت، بے ریا کے مقاصد یہاں پر بہت خالص ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی کسی کے لیے بدی کے خیالات نہیں رکھتا۔ اس میں اور کسی بھی دوسرے شخص میں آپ فرق دیکھ لیں، وہ نقصان نہیں پہنچاتا، پر اس کے خیالات میرے لیے اچھے نہیں ہیں۔ دراصل ہم سبھی ایسے ہیں، لیکن اس کے ذہن میں بدی کا خیال تک موجود نہیں۔ اور پھر تیسری بات، بے داغ اور داغدار ہو نہیں سکتا دنیا کی کسی بھی طرح کی ناپاکی سے۔ اور چوتھی بات، گناہ گاروں سے جدا، اور میں کہوں گا کہ اس میں اس کی ساری زندگی شامل ہے، باوجود اس کے کہ وہ گناہ گاروں میں رہا، لیکن ان سے بالکل الگ رہا خیالات اور اخلاقیات میں۔ سو اب صلیبی کام اور آسمان پر چڑھ جانا بھی شامل ہے، وہ سب سے جدا ہے۔ پانچویں بات، آسمانوں سے بلند کیا گیا، اس کا مقام اور اس کا رتبہ، نہ صرف اس کا مقام بلکہ اس کا عہدہ، وہ آج وقار کے مقام پر ہے، اور جو ہمیں وہی بات یاد دلاتا ہے جو ابھی کہی گئی ہے کہ خدا نے مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بلند کیا۔ چھٹی بات، اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہوا کہ ہر روز اپنے گناہوں اور پھر اپنی امت کے گناہوں کے وسیلے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو اس نے قربان کیا۔ یہ کیسی حیرت انگیز اور عظیم ترین بات ہے کہ خداوند یسوع خدا کا عظیم ترین بیٹا جس نے خود کو قربان کر دیا، اس سے بڑا کوئی قربانی گزراننے والا نہیں، اور اس کی قربانی سے کوئی بڑی قربانی نہیں۔ وہ عظیم کاہن ہے جس نے عظیم قربانی دی جو کہ اس کی اپنی جان تھی۔ جی، آخر میں 7ویں خوبی، اس لیے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی، یعنی کہ خداوند نے قسم کھائی اور پھرے گا نہیں کہ تو مل کے صادق کے طور پر ابد تک کاہن ہے، اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا۔ سب سے پہلے وہ بیٹا ہے،
خدا کا بیٹا، نہ کہ خادم اپنے بیٹے اور تمام سردار کاہنوں میں فرق دیکھ رہے ہیں ہارون یا اس کے بیٹے بالآخر فقط خادم ہیں۔ پر میں یہاں پر یہ کہوں گا لیکن بیٹا جو باپ کے برابر ہے، لیکن دنیا میں آنے اور انسان بننے اور ہر طرح کے دکھ سہنے اور پھر صلیب پر جانے اور مر کر جی اٹھنے اور آسمان پر چڑھ جانے کے سبب سے جلالی ہے، مطلب وہ کامل کیا گیا ہے، یعنی کہ اس نے بطور سردار کاہن اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے کامل اور پورا تجربہ حاصل کیا ہے، اور کامل بن کر اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ بھائی میں کہوں گا ہم کتنے خوشحال ہیں، صحیح۔ اور میری دلی خواہش ہے کہ دیکھنے والوں میں سے ہر ایک یہ کہے کہ اے خداوند میں تیرے لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں کیونکہ تو عظیم سردار کاہن ہے۔ شکریہ۔ چلیے مہمانوں سے ایک آخری سوال لیتے ہیں۔ اس باب میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو واضح طور پر مسیح کی کہانت کو مذہبی کہانت سے مختلف بناتی ہیں۔ جی ڈاکٹر فرید۔ سب سے پہلے تو مذہبی کہانت میں کاہن کا کام اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، مسیح کی کہانت کا کام رکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی یہ کہانت مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ شروع ہوئی جو غیر فانی حیات کی قدرت سے جی اٹھا، اور وہ عظیم کاہن ابد تک زندہ رہے گا، ابد تک۔ غیر فانی دوسرا مذہبی کہانت قسم کے بغیر ہے۔ مسیح کی کہانت خدا کی طرف سے قسم کے ساتھ ہے، اور خداوند نے قسم کھائی اور پھرے گا نہیں کہ تو ابد تک کاہن ہے۔ اور تیسرا گزشتہ مذہبی کہانت میں یہ ضروری تھا کہ کاہن قربانیاں گزرانے، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ مسیح نے خود کو قربان کیا اس لیے کہ عبادت گزار ایک کامل ضمیر کے ساتھ خدمت کرتے ہیں۔ چوتھی بات، مسیح کی کہانت میں اہلیت ہے، وہ پوری نجات دے سکتا ہے، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ قسط میں بتایا کہ خداوند یسوع المسیح میرے عظیم کاہن نے میری فائل لے لی ہے، اور سفر کے اختتام تک وہ اس کے ہاتھوں میں رہے گی، لیکن ہارون نے شروعات تو کی لیکن موت نے اس کو مزید کام کرنے سے روک دیا۔ یہ واضح صفات ہیں جو کہ مسیح کی کہانت کو مختلف بتاتی ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ بتائیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو مسیح کی کہانت کو مذہبی کہانت سے مختلف بناتی ہیں۔ مسیح کی کہانت ابد تک کے لیے ہے، جبکہ مذہبی کہانت کاہن کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ مسیح کی کہانت قسم کے ساتھ تھی، لیکن مذہبی کہانت بغیر قسم کے تھی۔ مسیح کی کہانت میں اس نے خود کو قربانی کے طور پر پیش کیا، لیکن مذہبی کہانت میں کاہن کو اپنے واسطے قربانی گزرانے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کے لیے قربانی گزرانے۔ مسیح کی کہانت اس کی قابلیت کے سبب سے مختلف ہے، جبکہ مذہبی کہانت کا آغاز تو ہے لیکن وہ مسلسل نہیں ہے کیونکہ وہ کاہن کی موت سے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سب کا شکریہ ڈاکٹر فرید، آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، جاتے ہوئے آپ کے لیے ایک حوصلہ افزا آیت دینا چاہوں گا، عبرانیوں 25واں باب 7ویں آیت، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس حوالے کو ہمارے ساتھ مل کر یاد کریں گے۔ عبرانیوں 7:25، اس لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ عزیزوں، مسیح آپ کے بہت نزدیک ہے، خوف نہ کھائیں، ہمت نہ ہاریں، بے دل نہ ہو، کیونکہ مسیح کی حیات جو آپ میں ہے آپ کے لیے ہے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔